अस्सलाम वालेकुम, आप थर्ड एम्पायर देख रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जो दहशत गर्दी के वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस पर DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि जो नेशनल इलेक्शन प्लान को रिवाइज़ किया गया 14 पॉइंट्स पे, उसमें से सिर्फ एक पॉइंट जो काइनेटिक ऑपरेशन से, मिलिट्री ऑपरेशन से मुताल्लिक है, वो हमारे मुताल्लिक है। बाकी अगर दहशत गर्दी बढ़ रही है तो उसकी वजूहात और हैं, जिस पे ऑपरेटिव पार्ट मेरी राय में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि स्टेटस क्वो नहीं चलेगा। जिस तरह से मामला अभी चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा के, वो नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे इंटरप्रिटेशन क्या है? एक बयानिया उन्होंने कहा कि नहीं बनाने हमें दिया जा रहा, और एक तरफ से एक बयानिया बनाया जाता है कि दहशत गर्दों से बात करें, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने क्राइम टेरर नेक्सस का जिक्र किया और उसके साथ ही ये बताया कि ये सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी गवर्नमेंट है उसकी गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। और ये भी फरमाया गया कि करप्शन को छुपाने के लिए ध्यान मोड़ा जाता है टेररिज्म की तरफ कि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, असल में मामला कुछ और है। खैर, विल स्टार्ट, और वो जितने पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हम भी उस पर आज बात करते हैं। विल स्टार्ट वन बाय वन। अभी अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से गौर से सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सारी मुलाहिजा की। पाकिस्तान के अंदर DG ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसे ध्यान से, गौर से और एहतराम से सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो सो मैंने यही किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ सुनी और बल्कि उसको समझने की भी कोशिश की। मज़ीद समझने की, ज़रा उसे अनफर्ल करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ये लगा कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन माय ओपिनियन ऑपरेटिव पार्ट है कि स्टेटस क्वो नहीं चलेगा। जिस तरह से मामला चल रहे थे वो नहीं चलेंगे। अब जिस तरह से पाक फ़ौज, वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह से उसको चला रही थी वो मामला नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा को अब वो इजाज़त नहीं है, या फिर वो रूम नहीं दिया जाएगा, या फिर जो वो कर रहे थे हम उससे इख्तलाफ करते हैं, कुछ किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं है। देखिए अकबर, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने बात करनी है तो इसको बुनियादी, इसका जो सवाल है उसको हम खोल लेते हैं जी। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो दरअसल उसमें एक बात की गई है और वो है बयानिए की, और वो बार बार की गई है, मुख्तलिफ पैराए में की गई है। और वो बयानिया क्या है? वो उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिया है उसके अंदर अबहाम मौजूद है, और वो अबहाम पैदा करता है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाला और हवाला, और उनका हवाला यानी इमरान खान साहब का हवाला दिया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो दरअसल गुफ्तगू थी उसके पैराए में अगर आप सिर्फ इमरान खान का नाम रख दे तो बात पूरी वाज़ेह हो जाती है। एक खातून सहाफ़ी ने नाम लिया इमरान खान का और उसके जवाब में उन्होंने वही बातें रिपीट की, मीनिंग हियर बाय ही वाज टॉकिंग अबाउट इमरान। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो भी बयानिया है मुज़ाकरात का, ये दरअसल सिरे से गलत है। अच्छा, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन फैल रही है। और दूसरी बात यह है कि जो वाहिद रास्ता है दहशतगर्दी से निपटने का वो काइनेटिक ऑपरेशन, ठीक है। और उन्होंने फिर आखिर में जब कंक्लूड भी किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान को या इस एक बयानिए को जो मुज़ाकरात का है इसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं हो जाती जी। अब ये है बुनियादी सवाल। इसमें उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, इसमें उन्होंने अफगानिस्तान से शिकवे का इजहार भी किया, और इन्होंने अफगानिस्तान के लिए सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की। अब यहाँ पर दरअसल पूरी की पूरी सूरत हाल यहाँ से खुलना शुरू हो जाएगी। इसका टाइमिंग क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। टाइमिंग ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हिलाया गया है, उनकी जगह से हटाया गया है, और सुहेल आफरीदी साहब के बारे में ये बात हो रही है, उन्हें नामजद कर दिया गया है। और इम्कान ये है कि आइंदा कुछ अरसे में वो वज़ीर आला के तौर पे आ जाएंगे। और बार बार उनका जिक्र भी हुआ और उनकी अप्रोच का भी जिक्र हुआ कि उनके बारे में तवक्कुआत क्या है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो नहीं है। तो इसका जवाब तो देने से गुरेज किया, लेकिन बहरहाल उनके लहजे में, जो हमारे DG ISPR हैं उनके लहजे में कोई पसंदीदगी का एलिमेंट नहीं था। उसूली तौर पर तो उन्होंने एक बात की थी कि आखिर में कि जी पाकिस्तान की बका पार्लिमानी और जमहूरी, पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम में है, इसी निज़ाम से क़यादत उभरेगी। तो जब इसी निज़ाम की वो बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम तो यही है कि जिसको एतमाद का वोट मिल जाए वो फिर आगे आ जाता है, और जिसको फिर वो उसको पूरी जिम्मेदारी भी, एग्जीक्यूटिव की पूरी ताकत भी हासिल हो जाती। तो लिहाजा पार्लिमानी निज़ाम तो यही कहता है कि सुहेल आफरीदी साहब के रास्ते में अगर कोई रुकावट नहीं है
پارلیمان سے باہر یعنی اسمبلی سے باہر کی کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں کا حصہ ان کے راستے آئین اور قانون اگر ان کی تقرری کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے تو بننے دینا چاہیے، وہ بننا چاہیے۔ دوسرا، آج مجھے ایک احساس ہوا ہے کہ پہلی بار یعنی جو ہمیں جو اس جنگ میں اس جنگ کو ایک ریشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جو آپریشنز ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اب آپ اس سے اتفاق کریں، اس سے اختلاف کریں، یہ ایک الگ بات ہے، ریشنلائز کرنے کی ضرور کوشش کی گئی ہے۔ اور اب آپ ذرا اس پہ جب آتے ہیں، دیکھیے مجھے آج اور اس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا لہجہ بڑا تلخ تھا، اور اس میں وہ بار بار مجھے 2-3 جگہ ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے خود کو کنٹرول کیا ہے، اور 2-3 جگہ تلخی ان کے لہجے کی بڑی بڑھ گئی تھی۔ اور خاص طور پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا کہ گفتگو میں اپنی دلیل کو سوالیہ انداز میں پیش کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ذرا کچھ مزاج برہم ہے، تو وہ مزاج کی برہمی جگہ جگہ نظر آتی رہی۔ 2-3 روز سے نا پریس کانفرنس کا اگر آپ پورا دیکھیں نا، پوری پریس کانفرنس، تو بنیادی طور پہ اس میں جو دلائل ہیں وہ سوال کی صورت میں ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے کر لیا جائے، حالانکہ وہ اپنے اندر دلیل بھی ہے لیکن وہ جواب بھی ہے۔ اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے کون کسی خیال سے اختلاف کرنے کی جسارت کرے گا جو پاکستان کا ماحول ہے۔ لیکن یہاں پہ اکبر صاحب، میں بالکل دست بستہ اور میں جسارت کروں گا تھوڑے اختلاف کی، جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو انڈیا کے ساتھ ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پاکستان بننے سے پہلے کے، افغانستان کے ساتھ تعلقات قائد اعظم نے بھی قائم کیے، اور قائد اعظم نے ان کے لیے ایک راہ عمل دی۔ افغانستان کے اندر علامہ اقبال جو جنہیں ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، ان کا بھی ایک کردار رہا ہے ان کی مشاورت میں۔ اور یہ جو پاکستان کے لفظ میں جو الف ہے، اس کا مطلب ہے افغانیہ، یعنی جو ہمارے یہ سارے جو اوریجنل پلان تھا جس کے وجہ سے پاکستان کا نام رکھا گیا تھا، اس میں جہاں کاف کشمیر کے لیے ہے، پے پنجاب کے لیے ہے، تو الف جو ہے اس کا مطلب ہے افغانیہ۔ لیکن وہ اس افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں، وہ تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغانستان بھی اسی ملک کا حصہ ہوگا۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے، ایک تو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے وہ انہیں انڈیا کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، 1 2 افغانستان کے ساتھ یعنی افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں قائد اعظم نے اور جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، یہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کلچرل تعلق ہے۔ ہم ان کے نام آج پاکستان میں شاید اگر کوئی ایک گدی، کوئی ایک پیر جس کو آج شاید پورا پاکستان ماننے پہ متفق ہو جائے گا یا پاکستان کی بڑی اکثریت مانے گی، تو وہ ایک افغان ہے، لاہور میں، جی، اور لاہور میں ہے، داتا گنج بخش، جی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حبیب صاحب اچھا، پرانا ہو گیا نا معاملہ، پرانا نہیں ہوا۔ اچھا، تازہ صورتحال تو یہ ہے ذرا اگر پرانا لگ رہا ہے، ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی یہ بات پہلے بھی، اس سے پہلے جب سب معاملہ تھا، انہوں نے کہا ہمیں شیطان سے بھی مدد لینی پڑے، انڈیا تو دور کی بات ہے، ہم لیں گے۔ ایک سیکنڈ، میں ٹی ٹی پی کو نظر انداز کر رہی ہے افغان گورنمنٹ، بالکل کر رہی ہے۔ اب انڈیا وہ گیا ہوا تھا ملا متقی، اور پھر وہاں پہ ان کی ایمبیسی فل ٹائم دوبارہ کھلنے لگی ہے، تو یہ چیزیں تو ہیں۔ اب آپ ایک سیکنڈ، میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ذرا یہ 1000 سال پہلے کی بات ذرا پرانی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو احمد شاہ عبدالی کو دیکھ لیتے ہیں، چینج ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے افغانستان کے لوگوں کا اور ان کے ایشوز بھی سمجھنے ہیں، کیونکہ ان کی خرابی میں بھی بہت سارا کردار ہمارا رہا ہے۔ وہاں پہ کیا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ افغانستان کی حکومت کی پوری اپنی پوری ریاست کے اوپر ان کا اقتدار قائم ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا ہم نے یہ فرض کر لیا ہوگا؟ ہاں، ٹھیک ہے، جو ایریا ہم سے متعلق ہے وہاں پر تو ہے ان کا اقتدار۔ اچھا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ان کا اپنا اقتدار اپنے ملک کے اندر مکمل ہے؟ ہم افغانستان سے 10,000 گنا زیادہ ڈیولپڈ ریاست ہیں، اور ہمارے 2 صوبوں میں اقتدار کی صورت دیکھ لیں، ہماری ریٹ آف اسٹیٹ کی صورتحال دیکھ لیں، تو لہٰذا کچھ الاؤنس انہیں بھی دینا ہے،
تیسری بات، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں پر پاکستان کے اندر کوئی شخص اگر پاکستان کی فوج کی طرف یوں بندوق اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو گولی مار دینی چاہیے۔ یہ دو حصے ہیں پاکستان کے اندر۔ مجھے آج کی پریس کانفرنس سے یہ لگا کہ شاید پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ either this or that، یا یہ ایسا نہیں ہے۔ ملکوں کے تعلقات، قوموں کے تعلقات، عالمی سطح پر جو تعلقات ہیں ملکوں کے درمیان، وہ ایسے نہیں چلتے، لیکن اب وہ either this or that۔ جو ان سے ایک سوال پوچھا گیا، جو 4 اسٹرائکس ہوئی ہیں افغانستان میں گزشتہ رات کو، اس سے متعلق 2 دفعہ ان سے سوال پوچھا گیا، دونوں دفعہ جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ انہوں نے تقریباً یہ ایڈمٹ کیا بھی نہیں کیا اس طرح، ٹیکنیکلی، لیکن انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے مفادات کے تحفظ میں جہاں تک جانا پڑا، یہ جو کرنا پڑا چلتے رہیں گے، کریں، یہ سارے کام چلتے رہیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ ہمیں وہ دن یاد ہیں جب امریکہ کے ڈرون پاکستان کے اوپر آتے تھے، اور بعد میں اس کے اندر سے نکلا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، یہ باقی پولیٹیکل معاملہ یہ ہم سنبھال لیں گے۔ ویکی لیکس میں آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک کو اپنی نفرت کا نشانہ بنا لیں۔ چلیں سر، ہم اب یہاں کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ تو آ گیا۔ دوسرا جو ان کا، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ IBOs نہ کریں۔ ہاں نہیں، بالکل، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی لوگ آ رہے ہوں اور ان کو نہ روکا جائے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ جہاں پہ کہیں آپریشن کی ضرورت ہے تو وہاں پہ نہ ہو۔ ٹھیک۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ سیاسی ہے اور ایک حصہ فوجی ہے۔ جو عسکری نوعیت کے معاملات ہیں ان کو بالکل اسی طرح چلتے رہنا چاہیے جیسا کہ وہ جیسا کہ ان کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک۔ لیکن جو سیاسی معاملات ہیں اور جو ملکوں کے درمیان نفرتیں ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں بھی حبیب صاحب ایسے دست بستہ گزارش کر کے یہ اپنا رد عمل پریس کانفرنس سننے کے بعد سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک تو DG صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ مجھے خود کنفیوژن ہو گئی ہے کہ وہ ایگزیکٹ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک طرف IBO کی جب بات آئے گی تو اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، میرا خیال اس پہ PTI کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ آپریشن کی بات آتی ہے تو پھر آپ خود ہی ورڈ کائنیٹک بھی یوز کر لیتے ہیں۔ کائنیٹک IBO تو نہیں ہوتا، ان مائی انفیریئر انڈرسٹینڈنگ۔ کائنیٹک تو ایک فل فلیجڈ، آپ جہاں پہ فوج گھس رہی ہے، فوج جا رہی ہے جہاں پہ، وہ آپریشن ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی مخالفت ہے، یا جیٹس کو یوز کرنا ہے اس کی مخالفت ہے، باقی تو IBO سے کس کو اختلاف؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک اب دوسری بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کافی سارے اعتراضات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ایک بڑا مبسوط قسم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جو جنگیں ہیں ان میں ہمیشہ 2 رائے رہتی ہیں کہ ایک جنگ ہونی چاہیے، ایک نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر جنگ ہو جائے تو اس کو کنکلوڈ کہاں پہ کرنا چاہیے؟ اچھا کنکلوڈ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ ہونا چاہیے، تھوڑا آگے لڑ لینا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اس کو کم از کم فوج کو تو اس سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے افغانستان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یکے بعد دیگرے ہم دیکھیں کہ واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر کنسرن سب کا ہے، کیونکہ آپریشن تو پہلے سے جاری ہے۔ جو بھی کائنیٹک اس کو کہہ لیں یا اس کو IBOs کہہ لیں، وہ تو سارے جاری ہیں۔ جی۔ تو آخر ہمیں یہ بار بار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ تو اس کا جواب خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنفیوژن ہے، ایک بیانیہ اور ہے، ایک بیانیہ اور ہے۔ تو اس کا تو ایک سیدھا سا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹھے کنسنسس پیدا کر لیں، کنسنسس پیدا کریں۔ نہیں ہوا ان سے سوال، یہ بھی سوال ہوا انہوں نے بالکل جاتے جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ طے ہو چکا ہے پہلے، انہوں نے سوال کو دوسری طرف اٹھا دیا، بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا یہ 14 نکات تو ٹھیک ہے، 15ویں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہر نقطہ ہر روز بدلے گا، صورتحال ہر روز بدلے گی، بدلتی ہے۔ ہر روز بدلتی ہوئی صورتحال کے لیے ہی افراد کے درمیان باہمی مشاورت ضروری ہوتی ہے، اداروں کے درمیان باہمی مشاورت ضروری ہوتی ہے۔ تو آج اس ضرورت کا احساس کم از کم مجھے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بیانیہ ایک متفقہ ہونا چاہیے۔ جب متفقہ بیانیہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضرورت ہے اتفاق رائے کی، اور جب آپ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا،
اور اگر عمران خان صاحب کے بغیر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش یا کوئی خیال ہے تو میرا نہیں خیال وہ کامیاب ہو سکتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ کرپٹ بھی تھی, یہ بھی آج مطلب گورنمنٹ کرپٹ تھی, یہ آج پتہ چلا نا, بیچ میں ہوگا پہلے بھی, لیکن وہ آج ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا تو ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی پتہ چلا. گورننس ٹھیک نہیں ہے, عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی وہاں پہ, سی ٹی ڈی کی استداد کار مطلب جو جتنی ضروری ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, پولیس قربانیاں تو دے رہی ہے, لیکن یہ سیاست دانوں کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, اپنی پیٹی انٹرسٹ کی وجہ سے, میں ورڈ ان کی ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ جھوٹے من گھڑت بیانیے کی وجہ سے, یہ مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ, غلیظ اور ایک دو اور ایڈجیکٹیوز بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, یہ سارا کچھ وہ. اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں ٹائمنگ پہ. علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے تو اب یہ بات ڈی جی آئی, یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی ویسے کہ مطلب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ کئی دفعہ ان کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے, جو گورننس کی ویکنیسز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فوج کو خون دینا پڑتا ہے. یہ بات فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف سید آصف منیر صاحب نے بھی کی ہے, اور آج بعنوان دیگر انہوں نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کر دی. اچھا, یہ بات مکمل طور پہ غلط نہیں ہے, ٹھیک, جب بھی آپ اس کی انٹینسٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے. جہاں پہ گورننس کمزور ہوگی وہاں پہ سارا کچھ ہوگا. اب یہ آگے پھر مرغی انڈے کی بحث شروع ہو جائے گی کہ یہ گورننس کیوں کمزور ہے, یا گورننس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, یہ اگلی بحث ہے. گورننس کی ویکنس تو ہے, اور جب گورننس کی ویکنس ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ کہے کہ باقی سارے گورننس ویک. لیکن سر جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا, اچھا, اور وہاں پہ جو سزائیں نہیں ہو رہی اور کیسز پینڈنگ ہے وہاں پہ بہت سارے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیے, جہاں تک جوڈیشل سسٹم کا تعلق ہے تو یہ تھوڑی ایک ظاہر ہے, انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ جوڈیشل سسٹم پہ کوئی سیمینار تو نہیں تھا, لیکن جوڈیشل سسٹم پہ اتنا فلیٹلی نہیں بات کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں دیگر بھی ہوتی ہیں. اس کے اندر ہم جب جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو استغاثہ کو بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے حال ہی میں ججوں کا حال کیا کر دیا ہوا. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں ہم ججوں کے ساتھ کیا کرتے رہے. تو جب آپ کے سسٹم کے اندر پروسیکیوشن ویک ہوگی تو اس کے نتائج ہوں گے. ہر آدمی, ہر جج, وہ چاہے اس کے اوپر آپ کتنا ہی اعتراض کریں, وہ اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں دیکھے شواہد کی, کمزور شواہد کی روشنی میں کسی کو سزا سنا دے. ایسے ہی. یا پھر اس کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو مریم نواز صاحبہ 4 روز پہلے فرما رہی تھی کہ ایک ہی دن میں سزا مل جاتی ہے, سی سی ڈی, تو پریکٹیکلی پورا پاکستان اسی پہ چل رہا ہے نا. ہاں بالکل ہے. اچھا, اب ویسے سر اے ٹی سی میں بھی اس وقت زیادہ کیسز کون سے چل رہے ہیں اسے 9 مئی کے. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو اب جب یہ سارے معاملات ہوں گے, یعنی جب ہم کمزوری کی بات کریں گے تو اس میں ساری چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آج ایسا لگا ہے مجھے کہ جیسے یعنی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے صرف وہی پورا سچ ہے اور اس کے اگینسٹ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ طریقہ کار میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. ہمیں یہ لوگوں کی بات سننی بھی ہے, اور لوگوں سے مشورہ کرنا بھی ہے, اور مشاورت سے آگے بڑھنا ہے. ٹرو. جو ٹرمپ صاحب اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے ملک کو رونتے چلے جا رہے ہیں, امریکہ جیسے بڑے ملک کو, ہمیں وہ کام نہیں کرنا, خواہ ہماری ان کے ساتھ کتنی ہی دوستی ہو. ایک جگہ پہ درمیان میں مطلب براڈلی تو پی ٹی آئی تختہ مشق تھی, لیکن بیچ میں انہوں نے دیگر جماعتوں کا کہا کہ اور جماعتیں بھی. اچھا, میرا ایک اس پہ سادہ سا سوال ہے. اے این پی سیٹس کے اعتبار سے اتنی بڑی جماعت نہیں ہے, لیکن جن کا اثر و رسوخ وہاں پہ کسی درجے میں ہے. دوسری مولانا فضل الرحمان, تیسری پی ٹی آئی, اور پھر چوتھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این, وہ چھوٹا موٹا ان کا وہ لے لیں. وہاں پہ بھی اس طرح کے یہ لوگ پائے جاتے ہیں. پورا صوبہ جہاں پہ ایک جماعت کو لوگوں نے 2/3 اکثریت سے ووٹ دے دیا, باقی کسی کو, اور سب جن کے پاس باقاعدہ سیٹس ہیں اس صوبے سے, اب کہہ رہے ہیں ووٹ ہے, ہاں ووٹ ہے, وہ تمام آپریشن کے خلاف ہے. جی. اور ان تمام کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے جس طرح سے چل رہا ہے.
اور وہ جب مخاطب کر رہے تھے غیور اور بہادر عوام ہیں خیبر پختونخوا کے, تو ان کا فیصلہ پھر ان کی کوئی عقل سمجھ بھی ہوگی نا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو ووٹ دیا, یا وہ بھی کوئی مسئلہ سمجھتے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کھل کے کہیں نہیں جا سکتی. پرابلم ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم خود بطور پاکستان کئی قسم کے تضادات میں گرفتار ہیں. آپ کسی ایک کو سنیں, دوسرے کو سنیں, یا بلکہ صرف کسی ایک کو بھی سنیں, تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے آخر آگے جا کے باہم متناقض ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب لیکن پاکستان کے اندر وہ ماحول نہیں رہا کہ ہم اس گفتگو کے تارو پاؤ پہ واپ اینڈ ووف پہ پوری طرح گفتگو کریں, پوری طرح بات کریں, اور پھر اس کو کھول کے بتائیں کہ یہاں پہ یہ چیز باہم متناقض ہے. یہ جو نیریٹو ہے, نیریٹو کیا ہوتا ہے, اور نیریٹو کے اندر سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں تضاد نہیں آتا. اسی لیے نیریٹو وہی کامیاب ہوتا ہے جو دستور اور قانون کے مطابق ہوتا ہے اور روایات سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے, پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں خود ان لوگوں میں سے ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ دستور کی بعض اوقات سلیکٹو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, من مرضی کی تشریح کی جاتی ہے. تو جب ایسی من مرضی کی تشریح کی جائے جو نہ دستور سے لگا کھاتی ہو, نہ وہ منطق کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو, نہ وہ روایت سے جڑی ہوئی ہو, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منطق قابل قبول بھی ہوگی. تو لہٰذا جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنا جو نقطہ نظر بیان کیا وہ بڑا جوش و جذبے سے بھرپور تھا. اس میں انہوں نے اپنے اہداف بھی بالکل واضح رکھے, لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو کچھ کہا ہے, مرکز کی حکومت, پنجاب کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہیں نہیں, میرا نہیں خیال کہ دو چیزیں نا, یہ وہ چیز ہے جس پہ ان سے بس ادب اختلاف کیا جا سکتا ہے. جی بالکل نہیں, انہوں نے یہ بھی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سندھ اور پنجاب میں ٹیررزم کیوں نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ دہشت گرد وہاں نہیں جانا چاہیے, ادھر گورننس بہت اچھی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ٹیررزم نہیں ہے. اب پھر ساتھ انہوں نے ایڈ کیا, انہوں نے کہا وفاقی حکومت ہم دیکھتے ہیں, یہ الفاظ تھے ان کے, ہم دیکھتے ہیں وفاقی حکومت وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے, فنڈز بھی دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے ہمت کر کے. وہ یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں گورننس کب سے خراب ہوئی ہے, یہ سوال ہونا چاہیے نا. پتہ چلا 2014 سے یہ علی امین گنڈاپور نے خراب کی ہے, یہ انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے خراب کی ہے. پرویز خٹک صاحب تو آج بھی محمود خان نے کی ہے, محمود خان صاحب نے کی ہے. اچھا, اور اس سے پہلے گورننس بالکل ٹھیک چل رہی تھی. تو فوج کے جو سب سے بڑے آپریشن ہوئے ہیں وہ تو اس وقت ہوئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. وہاں پہ اے این پی بھی تھی, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت تھی, وہاں پہ جماعت اسلامی کی حکومت 2004 سے آنورڈ, اور اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق آئے تھے تو پھر کس کی حکومت تھی, اور اس وقت کیا حالات مکمل طور پر ٹھیک تھے؟ یہ ایسی اتنی سادہ بات نہیں. ہاں ٹھیک بات ہے, کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی تھی, ہماری اپنی مجبوریاں تھیں, اور مجھے اس میں کہنے میں قطعاً کوئی باک نہیں ہے کہ افغانستان میں جب سوویت یونین کی انٹروینشن جب سوویت یونین کا انویژن ہوا تھا تو ہماری انٹروینشن وہاں بنتی تھی. چلیں سر یہ بھی بات پھر ساتھ کر لیتے ہیں تو کہ جب پنجاب میں دہشت گردی پہنچ گئی تھی, خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے, داتا صاحب پہ بھی دھماکہ ہوا تھا ایک, اور اس کے علاوہ ہر دوسرے روز لاہور میں دھماکے ہو رہے تھے, پنجاب میں دھماکے ہو رہے تھے. پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ جی بالکل اس وقت دیکھ لیا جائے کہ تو کیا وہ گورننس کی کمزوری تھی؟ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اتنی سادگی سے اور ایک وائڈ برش کے ساتھ پینٹ نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, اور لوگ کرتے بھی رہیں گے اور ہوتی بھی رہیں گی, لیکن اس کا 100 گلاں دی کو گل, اکٹھے بیٹھو. جو جہاں پہ بات ختم ہوئی اور جہاں سے شروع ہوئی وہ ایک ہی ہے کہ بیانیے کی وجہ سے کنفیوژن ہے. تو جب بیانیے کی وجہ سے کنفیوژن ہے تو اکٹھے بیٹھ کے ٹھیک کنسنسس کر لیں, نکل آئے گی. کون سی بات حل ہو جائے گی, مسئلہ حل ہو جائے گی. لیکن وہ بیٹھنا عمران خان کے ساتھ پڑے گا نا. نہیں تو جس کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے. ہم ماضی میں حکیم اللہ محسود کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے, ماضی میں ہم نیک محمد کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے, یہ تو ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا. کیا آپ کہاں پہ حکیم اللہ محسود اور کہاں عمران خان؟ نہیں جو بھی ہے اس کا مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے.
اسرائیل اور غزہ، اسرائیل اور حماس بھی ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا. تو لحاظ جب یہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کی بات سننی ہے، اگر اس کو بغیر اس کو بیک جنبش قلب رد کیا جائے گا یا کسی وجہ سے کہ جناب چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس لیے باقی ساری چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے دیکھیں، لوگوں کے اپنے، مجھے محسوس ہوا کچھ صحافیوں نے جب وہاں پہ سوال پوچھے کہ سوشل میڈیا پہ معصوم ذہن لوگوں کو جو بہکانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ توہین کرتے ہیں. اچھا، اس کا جواب جس طرح سے آیا وہ بھی جواب ہی آیا. میں لوگوں کے جو ان کا ایک سوچ ہے کسی عام آدمی کی، اس کی توہین ہے کہ آپ اسے سمجھیے اتنا سادہ ہے کہ میں اس کو جو بتا دوں گا یہ اس پہ لگ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ منتخب لوگوں کو ساتھ بٹھا کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں. چلیں، ایک بندے کو میں نے بیچ میں مس کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو بریکنگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ جب عمران خان نے، ان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں پہ لا کے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، وہاں سے جا کے دوبارہ معاملات خراب ہوئے ہیں. یہ گفتگو آئی، پھر اس میں کسی نے جنرل فیض کا ذکر کیا، جنرل فیض کے حوالے سے سوال پوچھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان صرف ایک عام ہے، ایک ادارہ ہے، باقی ریاست تو وہ ہے جو یہ چلا رہے تھے، وہ خود چلا رہے تھے، تو ایسا نہیں ہمارے پر ڈالے. لیکن اچھا، ایک تو یہ ہے، میں نے اس میں حبیب صاحب ایک بندے کو بڑا مس کیا ابھی اس میں، جنرل باجوہ کو، کہ مطلب انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. فیض صاحب کو وہ کرتے رہے، انہوں نے کورٹ مارشل بھی چل رہا، اور کورٹ مارشل بائی دا وے افغانستان کے معاملے پہ نہیں چل رہا، وہ 9 مئی میں کسی قسم کی معاونت اور سیاسی کردار کے حوالے سے چل رہا ہے، اس پہ بھی نہیں چل رہا. وہ تو پتہ نہیں اب اس پہ ہمیں تو ہمارے سامنے نہیں، انہوں نے کہا لاجیکل اینڈ جسٹ کنکلوژن. اچھا، انہوں نے کہا ایک جو چیز ہے. اچھا خیر، دیکھیے وہ جو فیصلہ تھا نا، یہ اچانک اس فیصلے کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا، اور پاکستان میں یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. گورنمنٹ چینج ہو گئی. رانا ثناء اللہ صاحب کی آج شیریں مزاری صاحبہ نے کوٹ کر کے ٹویٹ لکھی ہوئی کہ یہ کیا لکھا تھا آپ نے. جی، اور آپ خود اس کے اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ خود پی ایم ایل این ایک وقت میں مذاکرات کی بڑی حامی رہی. جی، اور پی ایم ایل این نے مذاکرات کیے بھی، لیکن اس کے مذاکرات ڈیلیور نہیں کر سکے. اور عمران خان کے جو بھی مذاکرات تھے، کم از کم ایک عرصہ تھا جس میں مسلسل امن کی صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی. ویسے اسٹیٹسٹکس اگر وہ خود اپنی پریس کانفرنس میں بھی لگا دیتے، ڈیورنگ دیٹ ٹینیور فرام 2018 to 22 سب سے کم انسیڈنٹس ہیں ٹیررزم کے خیبر پختونخوا میں اوور آل پاکستان کے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت سب لوگ موجود تھے ہر جگہ پہ. وہ فیصلہ کہیں خلا میں نہیں ہوا تھا، پاکستان کے اندر ہوا تھا. اچھا، اور آج بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ وہی ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں تو یعنی میرے ذہن میں جو ہے معاملہ، میں تو آپ کو عرض کروں کہ بھائی ملکوں کے درمیان نفرت نہیں ہونی چاہیے، اسپیسیفک بات ہونی چاہیے. اور اپنے ملک کے اندر آپ کو کوئی ہماری فوج کی طرف بندوق اٹھانے کی بھی کوشش کرے تو اس کو اگر گولی نہیں ماری جا سکتی تو فوراً اس کا ہاتھ تو کاٹ دیا جائے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. ایک امپورٹنٹ یہ ہے بات، مطلب ہمارے بچے اس طرح، ہمارے نوجوان اور ہمارے آفسرز، ہمارے سپاہی ایسے نہیں ہے کہ ان کی جانیں اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کے سپرد کر دیے جائیں. بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اس میں ایک بات ساتھ آ گئی. اب یہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اس پہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اکثر گفتگو کرتے تھے جب آپریشن کی بات ہوتی تھی، اس پہ آج وہاں کیا سوچ ہے اس کی کچھ کلیئرٹی ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی، اور وہ ہے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے. کئی دفعہ اس بارے سوالات پوچھے گئے لیکن وہ اتنی کلیئرٹی سے نہیں تھے. پھر ایک سوال آیا جس میں یہ ورڈ یوز ہوا کہ کولیٹرل ڈیمیج، جب وہ لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور جو بے گناہ مارے جاتے ہیں، صوبائی حکومت جا کے وہاں پہ ان کو معاوضہ دیتی ہے. کہ دیا تھا نا علی امین گنڈا پور صاحب نے، غالباً ایئر اسٹرائک میں جو لوگ ایک فیملی اور بچے لے کے، وہ لوگ جو تصاویر ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس وقت اس کی کلیئرٹی نہیں آئی. آج خیر اس کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی سہولت کاری کر رہا ہے تو وہ کولیٹرل ڈیمیج تو نہیں ہے. دیکھیے، یہ تو بات ٹھیک ہے اگر وہ سہولت کاری کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ اگر دہشت گرد یہ دوسری بات ہے، یہ بالکل دوسری بات. جہاں تک سہولت کاری کی بات ہے وہ تو 100% ٹھیک ہے کہ سہولت کار میں اور دہشت گرد میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. لیکن جہاں تک کسی نے ہیومن شیلڈ کو استعمال کیا ہے تو پھر ہمیں ہیومن رہنا ہے. یہ اصولی بات ہے.
ہم نے نکلنے نہیں دینا ان کو, اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ہیومن شیلڈ کو پہلے علیحدہ کریں اور اس کے بعد جو اصل لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ تو ہے اصولی بات, اور ہوپ فلی ایسا ہی ہوتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی بہت سارے لوگوں کے میرا ایک بالکل ایک مشورہ ہے جی, اور بڑا یعنی میں آپ کو عرض کروں گا, آپ کو پتہ میں الفاظ کا انتخاب ایکچولی کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات نا پتہ نہیں چلتا کہ اچانک ہی غصہ آ جائے نا کسی کو. جی, بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے پاس نمبر آتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کون سے فتنۃ الخوارج سے, مطلب دہشت گرد, کافی سارے آدمی گروائے بھی, دہشت گرد ہیں جو مارے گئے. ان دہشت گردوں کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے کہ یہ جو لوگ تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا. یہ کیونکہ ہمارے پاس ایک مسنگ پرسن کا معاملہ بھی ہے, یہ کہیں وہی مسنگ پرسن تو نہیں ہے جو خود ہی مسنگ ہوئے ہیں, اور یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں غائب کر دیا گیا. یہ لوگ کون ہیں؟ جیسے آج 30 مارے ہیں. اچھا ہاں جی, ان کا تعلق افغانستان سے ہے تو ان کے نام بھی ہوں گے, پاکستان سے ہے تو ان کا نام بھی ہوگا. ضروری نہیں کہ دفعہ ناموں کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے طریقہ کار ہوتا ہے نا, ان کا پھر ریکارڈ کو رکھا جاتا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا, اگر ان کی نیشنلٹی پتہ ہے کہ اتنے افغان ہیں تو پھر شاید, اور پاکستان کے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں پتہ چل سکتا ہے بھائی 30 ہیں, یہ اس میں سے 25 افغانی تھے, 3 پاکستانی تھے خدا نخواستہ, اور یہ 2 کا نہیں پتا. ایک واضح ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, بالکل. ہاں, تو اس میں تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی اگر آ جائے تو شاید بہت سارے مسائل ویسے ہی سمٹنا شروع. تو پھر اگر کہیں سے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کو بھی بند کرنے کا, اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا, یہ کولیٹرل ڈیمیج والا ہیومن شیلڈ کا آپ نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو وین کریں ہیومن شیلڈ سے, اور پھر اس کے بعد وہ کریں. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے. آج انہوں نے آئی بی اوز کی بات کی, انہوں نے کہا ہم تو آئی بی اوز کر رہے ہیں. آئی بی اوز پہ میرا خیال ہے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے آئی بی اوز پہ, تو کسی کو کوئی اختلاف. لیکن پھر جب رپورٹ ہوتا ہے اور پاکستان کے کریڈیبل اخباروں میں رپورٹ ہوتا ہے کہ پلین اسٹرائک, جیٹ اسٹرائک تھی یا ڈرون اسٹرائک تھی, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہاں, تو اس پہ بھی کچھ کلیئرٹی مجھے نہیں ملی آج, میں پھر کنفیوز ہوا. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو شاید کچھ ہیں آپریشنل نوعیت کی, شاید ان کا بتانا مناسب نہیں ہے لیکن بعد میں بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جن کا لازمی ہے بتانا کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کی سرزمین پر ایک آدمی مارا گیا ہے اور وہ دہشت گرد ہے, تو ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی سر, پولیٹیکل, وہ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہیں پہ واپس آ جاتے ہیں. اس کو ہم آگے سہیل آفریدی صاحب کے لیے کیا کیا سسٹم رکھنے پیدا کر سکتا ہے ان کے نیا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے. آج جو ٹون اینڈ ٹینر تھا ریگارڈنگ پی ٹی آئی, عمران خان اینڈ دا پریویس اینڈ کرنٹ کے پی گورنمنٹ, ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اٹ اسپیکس الاٹ, اس سے بھی بڑا کچھ پتہ چلتا ہے. تو آگے کی صورتحال کے پی کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے اس میں کہ خیبر پختونخوا میں جب انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی نہیں بنیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, اور اس طرح کا کوئی بندہ ہم برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے, اور یہ بیانیاں بھی برداشت نہیں کریں گے. کہ اب جب ہو رہی ہے نا بات سیاست کی, تو سیاست میں یہ طریقہ کار چلتا نہیں. اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان, بلکہ میں اگر کیا عرض کروں, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اس وقت کوئی بھی پارٹی ہو, اس کا فیوریٹ کام پتہ کیا ہوگا؟ کہ صوبے میں اس کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگا دیا جائے. چاہ رہے ہوں گے جی. اچھا, یہ بالکل یہ دوسرے کی پالیٹکس کے اندر چلے جانے کے مترادف ہے, اس کا چارہ ہو جانے کے مترادف ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کریں. اور دیکھیے جس نے موو کی ہوتی ہے نا, اس نے اگلی 4 چالیں سوچی ہوتی ہیں. اور جن کا نام عمران خان ہے, ان کی پالیٹکس بہت دور رس نظر آتی. ساری دنیا انہیں کہہ رہی تھی, پاکستان کے لوگ, کہ بڑی غلطی کریں گے اگر اسمبلیاں توڑ دیں, بڑی غلطی کریں گے اسمبلیاں توڑ دیں. اسمبلیاں توڑنے کے فوائد آج تک ہے. دھیان کریں سر جی, بات پتہ کیا ہے, دیکھیے میں پولیٹیکل فوائد بات کر رہا ہوں. جس لینز سے سیاست کو وہاں دیکھا جا رہا ہے, جس لب و لہجے میں اس پہ بات ہوئی ہے, مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ کوئی بڑا مکروہ اور یہ گالی ہے. دیکھیے کام بڑا غلط. ایک تو یہ ہے کہ سیاست کو ہر ایک نے اپنے اپنے لینز سے دیکھنا ہے. جی, سرکاری ملازم نے ایک لینز سے دیکھنا ہے, صحافی نے دوسرے لینز سے دیکھنا ہے, ووٹر نے اپنے لینز سے دیکھنا ہے.
اور سیاستدان نے اپنے لینس سے دیکھا. صحیح. ٹھیک ہے, سیاستدان کی کامیابی کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے, فوج کی کامیابی کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے, صحافت کی کامیابی کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ پیمانے الگ الگ ہیں. میں سر ہمارے لیے بات کر رہا ہوں. جی, تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس وقت میں بالکل ایک سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کریں, اس کے بعد بالکل مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے آپ میرے آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے یہ پتا ہے کہ بعد میں پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بعد میں حالات کے اندر کیا نتیجہ آئے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب جب 2008 میں وزیر اعلیٰ بنے تو وہ 2 سیٹوں سے جیت گئے تھے. تو ایک سیٹ کا پرابلم بن گیا, عدالت نے کہا جی کہ آپ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہے, آپ دوبارہ الیکشن لڑیں. اس طرح کا معاملہ بن گیا تھا. جب وہ نااہل وقتی طور پر وہ قرار پا گئے, ٹیکنیکل نااہلی تھی, تو اس پہ کیا ہوا کہ سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے, وفاقی حکومت نے گورنر راج رکھا. جی بالکل. اس گورنر راج کے بعد کیا ہوا تھا؟ دھما چوکڑی مچی تھی یہاں پہ. جی, اس گورنر راج کے بعد جو دھما چوکڑی مچی تھی وہ یعنی اس وقت آپ نے کیا کیا, اس وقت آپ نے نواز شریف صاحب کے ٹریپ میں پاؤں رکھ دیا. پیپلز پارٹی نے بالکل. آصف علی زرداری صاحب خود کو ماسٹر آف دا پالیٹکس کہتے تھے, یا لوگ انہیں کہتے تھے, ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ زرداری صاحب اتنے ہلکے ہوئے کہ انہیں اپنے وزیر اعظم کے ذریعے نہ صرف اعلان کرانا پڑا بلکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے فون پہ بات کرانی پڑی کہ جناب گارنٹر میں ہوں. جی ہوا تھا, یہ ہوا تھا نا. جی ہوا بالکل. تو دراصل جب پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اگلے نے یہ موو کی کیوں ہے. انٹرسٹنگ. علی امین گنڈا پور کو ہٹایا ہے تو اس کے آگے مضمرات کیا ہوں گے, علی امین نے سوچا ہوگا. آپ کو میں بار بار ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ علی امین گنڈا پور بہت اچھی آپشن ہے بات کرنے کے لیے. بالکل بالکل نہیں ہوئی تھی نا. میں بار بار عرض کرتا تھا کہ اس کے بعد اچھا یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ سہیل آفریدی آ رہے, مجھے یہ پتا ہے کہ پالیٹکس اسی طرح موو کرتی ہے. آپ نرم آدمی سے بات نہیں کریں گے تو اگلا سخت آئے گا, اگلا اس سے بھی سخت آئے گا, اور الٹیمیٹلی حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. تو یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر وہاں پہ گورنر راج لگا تو آپ یوں سمجھے کہ پیپلز وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا. نقصان نہیں ہو رہا یہاں پہ, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اچھا بالکل ہی ختم کرتے, میرے ذہن میں چونکہ وہ افغانستان سے بھی ختم کرنے والا لہجہ ہمیں نظر آیا اور بہت عرصے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ اس کے بڑے حامی ہیں, میں شاید اتنا نہیں ہوں. جی ویسی ایک اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ہم روزانہ بات کرتے ہیں. ہاں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے غوری غزنوی عبدالی میزائلز ہیں ان کے نام نہ چینج کر لیے. آپ نے خود میری دلیل کا جواب دے دیا. نہیں, میں تو چاہ رہا ہوں, میں پہلے بھی نہیں ہیرو سمجھتا ان کو اپنا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کے یا یہاں کے خیبر پختونخوا کے ہیرو, وہ تو افغان. میری رائے بالکل الگ ہے آپ سے. میں افغانستان اور پاکستان کے ہر ہیرو کو مشترکہ ہیرو سمجھتا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. میری بہرحال رائے یہ ہے کہ یہ ان میزائلز کے نام پہ نہیں, یہ آپ کی رائے ہے. میرے نزدیک پاکستان کا مطلب اس کے اندر پے کے بعد جو الف آتا ہے اس کا مطلب افغانستان ہے اور افغانیہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس وقت کا لٹریچر کہہ رہا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں, اس وقت کا تو بالکل تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو رنجیت سنگھ کی حکومت بھی کابل تک تھی. جی وہ اپنی جگہ پہ. خیر ویل کنٹینیو دس ڈسکشن سم ٹائم ایلس. آپ سے جی آج دوبارہ ملاقات بھی انشاءاللہ ہوتی ہے. کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبیل پیس پرائز نہیں ملا, اس پہ کچھ بات کریں گے لیکن وہ بعد میں کریں گے. سی یو دین.